from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. अलीमा खान ने गिव अप नहीं किया, लेकिन भाई की बिगड़ती हुई सेहत देखकर वो रोहांसू हो गई। यूएई के शेख ने पाकिस्तान पे दबाव डाला है कि उसके $2 बिलियन फौरी तौर पे वापस किए जाएं विद इन अ मंथ, 1 महीने का टाइम दिया है, नहीं तो सूद की शरह 3 से बढ़ा के 6% कर दी जाएगी। दोनों अहम मौजू हैं, आपके सामने तफसील से अपने ख्यालात रखेंगे। माय नेम इज़ स्पाइक इजहार हुसैन सिद्दीकी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, मैं आज इन दोनों टॉपिक्स पे लिखने के लिए जब बैठा तो मेरे कलम से जो पहली लाइन मैंने लिखी, वो जो लिखी गई खुद ब खुद, वो ये थी कि रियल प्रॉब्लम फेक सोल्यूशन। हकीकत यही है। देखिए, 8 फरवरी को पाकिस्तान में जो कुछ होने जा रहा है उसका अंदाजा तो इनको है, हुकूमत को, आसिम मुनीर और हमनवा को, लेकिन ये एक रियल प्रॉब्लम के फेक सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं और ये बहुत ही खतरनाक बात है। मसलन ये देखिए कि ये ड्रामा किया जा रहा है कि पीटीआई से कहा जा रहा है तवज्जो हटाने के लिए, उनको मसरूफ रखने के लिए, कि 8 फरवरी से उनकी तवज्जो हटा ली जाए। कहा जा रहा है कि जनाब ऐसा है, हम 1 साल पहले इलेक्शन करा देंगे, आप सड़कों को छोड़िए साहब, ऐवान में आइए, यहाँ बैठिए और इलेक्शन कमीशन भी बातचीत के जरिए साहब तय कर लेंगे, वो तो कोई ऐसी बात नहीं साहब, आप आ जाइए। ये सब फेक, झूठ झूठ झूठ, ट्रैप ट्रैप ट्रैप, ये वो करने की कोशिशें हैं की जा रही। अब पीटीआई को समझना चाहिए कि उनको पहले भी किस तरह से धोखा दिया गया है, और अब अगर धोखा तुमने खाया तो इसका मतलब है दैट इज योर चॉइस कि लोग तुम्हें धोखा दें। वो गलत बात है कि उसने आपके साथ धोखाधड़ी की, लेकिन ये इंतहाई अहमकाना बात है कि आपने उसको फिर मौका दिया। तो ऐसा गजब न कीजिएगा। यहाँ पे 4 अहम पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और फिर एक दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे। देखिए, पॉइंट नंबर 1, अगर इन ड्रामों से पाकिस्तान के हालात बदल जाते तो पाकिस्तान तो अब तक सुपर पावर बन चुका होता। कौमों के हालात ये ड्रामेबाजी से नहीं ठीक होते। पॉइंट नंबर 2, देखिए साहब, फेक इंटेंशन, फेक सोल्यूशन, ये क्रिएट करते हैं डिजास्टर, जो आज तक होता आया है, और ये खुद करते रहे, देखते रहे, लेकिन आंखें नहीं खोलते। फेक इंटेंशन, फेक सोल्यूशन क्रिएट बिग डिजास्टर। पॉइंट नंबर 3, देखिए, प्रॉब्लम को हल करने के लिए रियल सोल्यूशन चाहिए होता है, और जब तक आप इस बात को दिल से नहीं तस्लीम करेंगे कि तुम्हारे प्रॉब्लम जो हैं वो सारे रियल हैं, जो भी प्रॉब्लम जो आप गिनवाते हैं वो रियल हैं, और जो सोल्यूशन आप पेश करते हैं वो सब फेक है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये रियल प्रॉब्लम के साथ फेक सोल्यूशन काम नहीं करेगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, आसिम मुनीर को मशवरे देने वाले लोग इस बुनियाद पर मशवरा देते हैं कि उनकी ईगो हर्ट ना हो, इख्तिदार हाथ से ना जाए, भले बर्बाद हो जाए, मुल्क बर्बाद हो जाए, इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, ये जो तबका है ना, सारा एलीट क्लास तबका और ये पावर हाउसेस पाकिस्तान के, इनके नज़दीक इन दोनों चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, जिसको मैं और आप आज तक सीने से लगाए हुए थे। मुल्क, नज़रिया, इकबाल, जिना, पैगाम। अब मैंने भी हाथ जोड़ देने में, ये यहाँ कुछ नहीं है, अब आप इसको छोड़ दीजिए। तो ये उनको वही सोल्यूशन देते हैं कि उनकी ईगो हर्ट ना हो और इख्तिदार भी इनके पास रहे, और अगर मुकम्मल डिजास्टर जिस वक्त हो जाता है तो कहते हैं ठीक है, उस वक्त हम भी, हुकूमत जाएगी तो हम भी चले जाएंगे, फिर थोड़े दिन के बाद जब दोबारा कोई खुद पसंद जर्नैल या हुकूमत आएगी तो फिर उसको ज्वाइन कर लेंगे। पॉइंट नंबर 5, देखो, कौमी मफाद
کہ جب فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو اس میں انسان کو، لیڈر کو، اپنی ذاتی انا کو قربان کرنا ہوتا ہے اور لانگ ٹرم پہ سوچنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں پاکستان میں مفقود ہے، موجود نہیں ہیں۔ سب ذاتی انا کا چکر ہے۔ میں نے دیکھا ہے پاکستان کے بڑے بڑے اسکالرس کو دیکھا میں نے، ذاتی انا، جرنیل کو، جرنلسٹ کو، ہر گھروں میں ہر طرف ذاتی انا کے جھگڑے چل رہے ہیں سارے۔ اور مشورے دینے والے وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کو، ان حضرات کو، جو ان کو یہ نہیں بتاتے کہ دیکھو یہ تم اپنے ذاتی مفاد یا انا کی خاطر اتنا بڑا نقصان کر دو گے۔ وہ لوگ ہیں جو مسئلے کا ایسا حل پیش کرتے ہیں جو مسئلے سے بھی بڑے مسائل پیدا کرتا ہے۔ اور نجم سیٹھی جیسا جینیس بھی، بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے ان کو دیکھ کر کہ یار اتنا جینیس بندہ اور ایسے فیک سولوشن ان کو دیتا ہے صرف خوش کرنے کے لیے، ملک برباد ہوتا ہے تو ہو جائے۔ ان کے تبصرے جب میں انٹرنیشنل ارینا کے اس میں سنتا ہوں نا، کتنا پریسائز، کنسائز، کیسا بات کرتے ہیں، سولوشن اورینٹڈ تھنکنگ ہوتی ہے۔ اور جب وہ ان کو مشورے دینے آتے ہیں تو وہی کہ ان کی انا کی مالش کروں، ان کے اقتدار کو سیو کرنے کی کوشش کروں، وہ راستہ ان کو دکھا دوں، وہ نغمہ سنا دوں جو سننا چاہتے ہیں۔ اب یہ ان کی مجبوری ہے یا جو کچھ بھی ہے، اس عمر میں آ کے کم از کم ان کو چاہیے کہ نہیں، آخرت خراب نہیں کرو، پاکستان کے حق میں بھی کچھ کرو۔ اتنا عرصہ تو آپ نے سب کچھ کر لیا ہے، اب رہ کتنی گئی ہے؟ اچھا صاحب، اس سے پہلے کہ میں یو اے ای کے شیخ جس نے پیسے واپس مانگے ہیں اس طرف آؤں، ذرا تھوڑا سا پیچھے سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہی کروں گا کہ آپ کو انشاءاللہ ٹائم بچاؤں گا، اپنا بھی آپ کا بھی، اور کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھو، یہ جو جرنیل پاکستان سے غداری کرتے ہیں وہ کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اب میں شارٹ اس میں بات کروں گا، باقی پس منظر آپ سب کو پتہ ہے۔ ایوب خان نے جاتے ہوئے اقتدار اسپیکر کو یا کسی اور شخصیت کو، معتبر کو نہیں دیا، اس وقت کے سب سے عیاش جرنیل کو، جس کی ایک ایک رپورٹ اس کے پاس موجود تھی، اس کے حوالے کر کے گیا اور کہا تھا کہ میرے بعد تم جانو گے۔ ٹھیک، پھر قوم نے کیسا بھگتا۔ ابھی ریسنٹ، میں ذرا فاسٹ فارورڈ چلتا ہوں، ٹھیک، عاصم منیر نے کہا، یہ باجوہ نے کہا تھا عاصم منیر کے لیے کہ میں کیا کر رہا ہوں سختی، ابھی تمہیں پتہ چلے گا کہ سختی کیا ہوتی ہے۔ اسے پتا تھا کہ یہ بیڑا غرق کرے گا۔ کیوں یہ ایسا کام اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ذرا وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والا معاملہ ہو جائے، گڈ امیج اینڈ بیڈ امیج، کہ ہم اچھے لگنے لگیں کہ دے یار، وہ کس کا شعر تھا، راحت اندوری کا، کہ یاد آ گیا کہ اب سے پہلے کے جو قاتل تھے بہت اچھے تھے، اب سے پہلے کے جو قاتل تھے بہت اچھے تھے، قتل سے پہلے پانی تو پلا دیتے تھے، تو وہ اچھا لگنے لگتا ہے جانے والا۔ اب دیکھیے اس نے عاصم منیر نے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن ابھی تک وہی فیک سولوشنز پہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ بہت لمبی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے، لیکن صرف 3 چیزوں کو میں ٹچ کرتا ہوں، اس کی ڈیٹیل آپ کو پتہ بھی ہے اور آپ جان بھی سکیں گے، لیکن یہ بڑے فیکٹ ہیں کہ آج کوئی بھی قوم جو ترقی کی طرف بڑھ رہی ہے یا اس کے حالات ہم سے بہتر ہیں، 3-4 چیزیں ان کے وہاں بہت اہم ہیں۔ بہت سارے کمپوننٹس ہیں لیکن میں 3 کا ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1 جو بہت ہی وائٹل، بہت ہی ضروری، وہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔ چاہے اس کا سسٹم کچھ بھی ہو، کمیونزم ہو، ڈیموکریسی ہو، ڈیموگوگ ہو، وہاں پہ کچھ بھی ہو، مضبوط ہو۔ ٹھیک۔ نمبر 2 معیشت پہ وہ کوئی سودے بازی نہ کریں اور معیشت کا ریلا جو زور سے چلاتے رہیں۔ کیا وہ ایک مزدور کہتے تھے، ہلا بولو آگے بڑھو، وہ معیشت کو ضرور مطلب آگے بڑھانے میں سنسیئر رہتے تھے۔ ہماری طرح نہیں، اس سے قرضہ مانگ لو، وہ کھا لو، اس سے یہ لوٹ لو، اس کو یہ چھپا دو، مطلب یہ کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، روز میں وہی رونا روتا ہوں، میں بھی تھک گیا اس بات سے، پتہ چلتے۔ اچھا، نمبر 3 کہ کسی بھی سوسائٹی میں جب تک آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا نہیں ہوگا وہ نہیں پنپ سکے گی، وہ آگے نہیں بڑھے گی،
یہ 3-4 کمپوننٹ ایسے ہیں جو پاکستان میں انہوں نے اس کے گلے میں پھندا ڈال کے اس کو چوراہے پہ لٹکا دیا ہے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں گے۔ ترقی نہیں کریں گے، یہ صرف اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول، اقتدار نہ جانے پائے، ہوشیار مستری، ہر وقت اٹینٹو رہو اور کسی طرح سے پی ٹی آئی کو برباد کرنے کی کوشش کرو۔ یار اتنی گھٹیا، اتنی نیچ سوچ کے لوگ ملک چلائیں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا؟ نہیں، بے عزتی مل رہی ہے۔ دیکھیے اب وہ یو اے ای کا شیخ، کیا حیثیت ہے تمہاری، کیا ایجوکیشن، کیا تمہارا بیک گراؤنڈ ہے، کیا کون ہو تم؟ آ کے کہتا ہے کہ وہ $2 بلین واپس کرو ورنہ سود کی شرح 3 سے 6 کر دیں گے، 1 مہینے میں واپس کرو۔ کیا اس کو پاکستان کا علم نہیں؟ اس کو علم ہے سب حالات کا۔ وہ اب آپ سے رائڈ لیں گے۔ جو معاشی طور سے کمزور ہوتا ہے، طاقتور ہمیشہ اسی کو پش کرتے ہیں۔ اب وہ کہیں گے اسرائیل کا ساتھ دو، بھیجو وہاں پہ اپنے لوگوں کو، جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہوں گی وہ پوری کروائیں گے آپ سے $2 بلین کے لیے۔ اور حکومت کتنی جھوٹی ہے ہماری، وہ کلیم کر رہی ہے کہ 25 میں ہم نے $22 بلین جو ہے نا وہ کلیکٹ کیے ہیں۔ یار کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اگر اتنی بڑی رقم لے لی ہے تو یہ 2 ان کے منہ پہ مارو، لے جا کے کہو یہ لیجیے آپ اپنے پیسے، شیخ صاحب جائیے یہاں سے، جائیے، چلیے ان کو 2 بلین۔ یار آپ کے فورن ڈپازٹ جو ہے نا وہ 16 بلین ہیں، جس میں 12 بلین جو ہے وہ رول اوور ہے، قرضہ ہے جو آپ نے آگے کے لیے بڑھوا لیا ہے۔ 16 میں سے 12 رول اوور۔ اور بنگلہ دیش کے فورن ریزرو، آپ جائیے، آج کل تو ہر چیز آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، 33 بلین۔ ہندوستان کا تو میں ذکر ہی نہیں کروں گا، اس کا آپ کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ لیکن دیکھو آج کی دنیا جو چلتی ہے وہ جھگڑے سے نہیں چلتی یار۔ تم اپنے ملک میں، اگر اس ملک کے تم واقعی وفادار ہو، جرنیل ہو، تو یہاں سیاسی استحکام لانے دو۔ اس کے بغیر نہیں آئے گا سیاسی استحکام، نہیں آ سکتا۔ رہا کرو، آگے بڑھو، ورنہ ہر آنے والا دن تمہارے لیے تاریخ میں ایک گندا مقام طے کر رہا ہے، گندا غلیظ مقام تمہارے لیے طے کر رہا ہے یہ تاریخ۔ شاید تمہارے نصیب میں یہ ہو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بھارت سے دشمنی ہر وقت الاپتے ہیں، بھارت اور چائنا کے درمیان میں بھی دشمنی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہر سال وہ مل کر آپس میں $155 بلین کی ٹریڈ بھی کرتے ہیں۔ دشمنی بھی چل رہی ہے، ٹریڈ بھی چل رہا ہے۔ بھائی یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، معیشت بھی اور دشمنی بھی، سب کے درمیان میں یہی ہے۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان میں بھی یہی ہے۔ آج جس کو بھی چوک کرنا ہو اس پہ میزائل مارنے کی ضرورت نہیں، یہ جو ہے آپ اب آبی ذرائع بند کر رہے ہیں اور اکانومی کے ذریعے آپ ان کی جو ہے گردن دبوچ رہے ہیں، اور آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہے۔ آپ کی نظر صرف قرضوں پر ہوتی ہے کہ کہیں سے قرضہ ملے اور جلدی سے اس میں سے کچھ پیسے مارے۔ ملک میں آپ کے خانہ جنگی چل رہی ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کیوں چھپاتے ہو؟ اور کیا کے پی میں ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان سمٹتا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان کو اور زیادہ چھوٹا کر کے چھوڑیں گے۔ میرے منہ سے اکثر ایک الفاظ نکلتے ہیں کہ یہ پاکستان کو چوٹ لگا کے جائیں گے یہ سب۔ خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کا دل بدل دے اور ان کو یہ کچھ سوچ آ جائے تو آ جائے، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اس وقت قوم کو اگر ثبوت دینا ہے اپنی زندہ رہنے کا تو گھروں سے نکلو۔ 8 فروری کو حق کبھی بھی مت مانگنا، مانگنے سے کبھی نہیں ملتا ہے حق۔ تاریخ میں کوئی ڈکٹیٹر نے کبھی کسی کو ایسے چھوڑا ہے؟ وہ چھوڑے گا؟ دیوار توڑنی پڑتی ہے، بغیر دیوار توڑے تم روز جاتے ہو شریفانہ انداز سے، ہمارے پاس عدلیہ کا حکم نامہ ہے، دیکھیے یہ دیکھیے، آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ ایسے تحریک نہیں چلتی، ایسے کوئی کام نہیں ہوا آج تک، اور یہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔